सियासतदानों को जेल जाना चाहिए, मतलब आप निगरान वजीरों की यहाँ पे क्लास लेते हैं बाकायदा। गवर्नर हाउस में रोज़ाना कितने लोगों से मिल रहे हैं आजकल? हकीकत क्या है? इस सूबे में वज़ीर आला का राज है, सूबाई निगरान हुकूमत का राज है, गवर्नर का राज है। ये जो आपने बात की हाजी साहब, ऐसा ही है, कुछ निगरान वजीरों ने अपने अपने हलकों के लिए स्कीमें मांगी हैं। तो ये नुकता तो आपने किसी अपने ख़त में नहीं लिखा। इलेक्शन कमीशन को कितने आपने खतूत लिखे, आपने कहा अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, माशी सूरत हाल ख़राब है। अब कोई है नाम लेने वाला कि मैं पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहा हूँ? कोई सिंगल बंदा है? तो वो तो अगर सामने कोई आएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ गवर्नर हाउस पेशावर में और मौजूद हूँ गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली के साथ। हाजी ग़ुलाम अली साहब की शख्सियत के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे, उनकी आजकल की मसरूफ़ियात के हवाले से, और कुछ माजी के जरोके में झांकेंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल का अहवाल भी इनसे जान सकें। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। पहले तो हमारे नाज़रीन को अगर ये बताइएगा कि आप कहाँ पैदा हुए, आपकी पैदाइश कहाँ की है? पेशावर में आप सियासत करते रहे हैं और पेशावर के हवाले से आपको जाना जाता है, माना जाता है। तो आपकी तालीम के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यूनिवर्सिटियों के चांसलर हैं। आपकी अपनी तालीम कितनी है और कैसे इस मकाम तक पहुँचे? देखो, बेसिकली हम दीर के हैं, अपर दीर के, अखग्राम विलेज के। पेशावर में पैदा हुए वालिदैन चूँकि पेशावर आए थे 1930-31 में आए थे और यहाँ पर फिर पैदा हुए, यहाँ ही स्कूल पढ़े फजलात में, फिर सेंट जॉन और फिर BA में पेशावर यूनिवर्सिटी से की। अच्छा, और कारोबार क्या करते रहे आप? कारोबार उसी यानी पाकिस्तान बनने से पहले वाले बिजनेस करते थे। सबसे पहले जब आए तो हमारे नवाब दीर का किस्सा खानी में जायदाद था, तो बिल्कुल किस्सा खानी चौक नहीं है, ये जायदाद नवाब दीर का था। ठीक है। और उनसे दुकान ली थी पहले। अच्छा। फिर दूसरी दुकान ली, इस तरह वालिद ने किस्सा खानी में तीसरी दुकान ली, फिर चौथी, पाँचवीं और इस तरह। नहीं, कीमत दे के लिए? और उस वक्त तो किराए पे थी। अच्छा। फिर आस्ता आस्ता मसलन 800 रुपये, 900 रुपये पगड़ी, 1000 रुपये, 2000 रुपये, फिर 1 लाख, इस तरह साथ साथ उस वक्त पैसों की बड़ी वैल्यू थी। और उन दुकानों में क्या कारोबार करते रहे? तो पहले तो हम कराकुल का कारोबार करते वाले तो छोटे थे, और उसके बाद जब दूसरी दुकान ली उसमें भी कराकुल, और तीसरे में चादरों की। अच्छा। फिर फर्स्ट टाइम वालिद ने 1970 में चादरों की फैक्ट्री लगाई। अच्छा, आप खुद दुकानदार रहे हैं? जी हाँ। अच्छा। फिर 75 में रोप्स की फैक्ट्री लगाई, रस्सी बनाने की फैक्ट्री लगाई 75 में। और इसी तरह हम भी जब आते थे तो वालिद तालीम से ज़्यादा बिजनेस को तरजीह देते थे। ठीक। यार बिजनेस करें। तो ये की जाती है कि जी हाजी ग़ुलाम अली साहब ने चादरों का कारोबार भी किया है, रस्सियों की फैक्ट्री थी। अच्छा। फैक्ट्री थी हमारी चाइना के साथ। अच्छा। पहली जो 75 में बनाई। तो सियासत में कैसे आना हुआ? के मूवमेंट से सियासत में, हालांकि वालिद बहुत सख्त खिलाफ था। अच्छा। बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ था, हर वक्त डांटते भी थे। और 77 में हम कुछ दोस्त थे, स्कूल पढ़ते थे, मसलन एक एंजॉयमेंट थी कि स्कूल बंद हो जाए, जुलूस निकाले, कौमी इत्तेहाद का मूवमेंट था। और बस कभी स्कूल बंद हो जाता था, कभी क्या होता था, और हम इस तरह एक ग्रुप के साथ वाबस्ता हो गए थे कि मैं था अजीत जान नहीं मारे जी जी, इसको नहीं जानते, इसका भाई था हफीज़, और तूफ़ान थे, डॉक्टर सालार थे, अरशद थे, सफदर था, और सवाबी का एक दूसरा हमारा भाई था। तो ये 10 नईम था।
تو یہ ہمارے 10 بندے تھے اور پھر یہ موومنٹیں کرتے تھے اور پھر آ کے چونکہ ہمارے کسی خانے میں دکانیں تھیں اور ادھر لاہوری حلوائی بھی تھا تو یہ لوگ آتے تھے، پھر ہم چائے لاتے تھے، ہم رسے لاتے تھے. والد بڑا غصے میں ہوتا تھا کہ تم نے کیا جلسہ خانہ بنائے کہ ہر روز تم جلسے کرتے ہو ادھر. ٹھیک. یہ سارے زندے، فرید طوفان بھی زندہ ہے، صدر ارشد تو سجاد تھا، سجاد بھی مر گیا، باقی سارے ڈاکٹر سالار زندہ ہے. تو پہلے کس سیاسی جماعت سے قربت ہوئی آپ کی؟ دیکھیے چونکہ قومی اتحاد تھی اچھا. اور اس میں ہماری فیملی دیندار تھی ٹھیک. پہلے سے، ابھی سے نہیں. صحیح. قومی اتحاد تھے. والد میرے، پھر ہم پہ الزام لگا کہ تم نے یہ جی ٹی ایس کے اڈے بسوں کو نقصان پہنچائے. اس میں میرے والد جیل چلے گئے ڈی اے خان، تو اور ہمیں مصیبت پڑ گئی کہ وہ آپ کی وجہ سے جیل چلے گئے. ٹھیک. تو یہ جلوس سے نکالتے تھے نا، ہاں تو بس وہ میری وجہ سے جیل چلے گئے. ٹھیک. آپ کتنی مرتبہ جیل گئے ہیں؟ میں 2 مرتبہ. وہ کس الزام میں؟ اسی میں. اچھا. سیاست دانوں کو جیل جانا چاہیے؟ لازمی. جب اب کیا کرو گے، جلوس ہوتے، پرچے کٹے ہوتے ہیں، جب سختی آ جاتی ہے پرانے پرچے نکل آتے ہیں. اور یہ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیں ہونا تو نہیں چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہم پہ تو قومی املاک کو نقصان پہنچانا نہیں، روڈ بند کرنے کا الزام ہوتا تھا کہ انہوں نے شاہراہیں بند کی. جلوس نکالوں گے تو خامخواہ شاہراہ بنو، تو اس طرح سے پھر یہ نیب وغیرہ تھے. میں 2-2.5 سال جیل میں تھا. ٹھیک. اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کب سے قربت ہے؟ تقریباً ایکٹیو قربت جو ہے نا وہ 83-84 سے. اچھا. وہ کس قسم کی مطلب فعالیت تھی، نوعیت کی، اور کس سطح کی تھی؟ دیکھیے میں جب کونسلر بن گیا تو یہ جلی جان وغیرہ، فضل الدین، ہمارے جو کافی جو لوگ تھے وہ ہمارے وارڈ کے تھے اور ہمارے ساتھ کافی ایکٹیو ممبر تھے، اور مذہبی لوگ ہمارے گھر میں بہت آتے تھے. یعنی جتنے بھی چاہیے علماء کرام ہیں، یہ مولانا عبد المجید ندیم صاحب اللہ تعالیٰ بخشے، یہ لقمان علی پوری صاحب، یہ باقی پنجاب کے، یہ آ کے ہمارے ہاں ٹھہرتے تھے. ہمیں فخر تھا ان کی خدمت کا، تو بس اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. اور اس وقت ایسا نہیں کہ سیاسی سوچ سے ہم شامل ہوئے، ورنہ لوگ کہتے ہیں اس وقت تو کچھ نہیں تھا، لیکن سوچ، فکر دینداری کی تھی، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی تھی. اس سے 2-3 فائدے مجھے ہوئے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرا جو فیملی تو آپ نہیں جانتے ہوں گے لیکن بچے جانتے ہوں گے. زبیر جیسا دیندار شخص شاید تمہیں صبح بھی ملے. اس کو آپ نزدیک سے نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتا ہے، دن کتنا اپنا حساب. تو یہ انہی کی قربت تھی، فضل تھا، خدمت کا صلہ تھا. یعنی سیاسی وہ سوچ نہیں کہ ہماری، اور نہ اس وقت تو موت جو تھی پیپلز پارٹی کی تھی، ANP کی تھی، مسلم لیگ کی تھی. یعنی یہ لوگ تھے کہ پشاور میں اور گردنواں میں وہ تصور نہیں تھا. ٹھیک. حاجی صاحب، آپ پہ اللہ کا فضل بھی رہا اور دور اندیش انسان ہیں آپ. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رشتہ داری کا کیسے سوچا؟ دیکھیے یہ عرش پہ فیصلے ہوتے ہیں اور فرش پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. لیکن میرا ایک بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں گھروں میں ایسی باتیں ہوتی تھی نا کہ بڑے ہو جاتے تو رشتہ تو اس نے کہا کہ اگر ہم ادھر جاتے ہیں تو یہ مولانا صاحب جو ہے اس کے ساتھ ہمارا تقریباً 20-25-30 سال ہو گئے. یہ 25-30 سال سے ہمارے گھر میں رہتا. ٹھیک. پشاور میں. صحیح. تو وہ ہمیں جان چکا ہے، ہم ان کو جان چکے ہیں، ان کو ہم یعنی اور وہی ہوا.
اللہ کو محمود ہم نے اس کو اس شہید بیٹے کی ہم نے مان لی، اچھا اور اس نے کہا یار بڑے بھائی کے لیے اس کی بیٹی ہے، میں نے بیٹا نہیں ہوگی نہیں، میں اسی نے یہ سارا کچھ کر کے مل کے، بلکہ آپ مانو گے نہیں کہ مولانا صاحب کے پاس بھی وہ خود گیا. اچھا. ہاں یہ مولانا صاحب کے ساتھ اگر آپ کی رشتہ داری نہ ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ گورنر ہوتے؟ اس سے بڑے عہدے پہ ہوتا، اچھا. پھر اس سے بڑے عہدے پہ ہوتا. کیوں کہ پھر میری خدمات سامنے ہوتی. اب وہ خدمات جو ہے نا، وہ رشتہ خدمات کو زیر کرتا ہے. وہ کس قسم کی خدمات ہیں آپ کی؟ یہ جو پارٹی کے لیے، یعنی آپ دیکھو کہ میں پشاور میں اپنے ساتھیوں سے جے یو آئی کے ورکروں سے ان کو ایک جگہ مل گئی، ایک مضبوط، ان کی وجہ سے مضبوط ہو گیا اور ایک مضبوط پلیٹ فارم مہیا ہو گیا. پھر ہم کنٹینیو الیکشن لڑتے رہے، جیتتے بھی رہے، ہارتے بھی رہے، لیکن ہار کے بھی میں نے 42,000 ووٹ لیے. اچھا. 2 مرتبہ آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں، میں جہانگیر خان کے مقابلے اور 2 مرتبہ آپ قومی اسمبلی کا. اب آپ جہانگیر کے مقابلے میں لڑتا. اچھا اس طرح آپ جو ہے میں 42,000 ووٹ لے گئے. ٹھیک. تو یہ ووٹ بینک بھی زیادہ ہوتا ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ مقابلے کریں گے، اور میں ہی لڑتا رہا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ میں ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں خود ڈسٹرکٹ ناظم بن گیا. بہت بڑے جماعت اسلامی اور این پی کی الائنس تھی، میں ڈسٹرکٹ ناظم بنا. تو یہ کیا گدڑ سنگی تھی آپ کے پاس؟ یعنی پشاور شہر کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کا زیادہ زور رہا، عوامی نیشنل پارٹی کا بھی یہاں پر بلور خاندان کی صورت میں وجود رہا، تو آپ نے بیچ میں کیسے راستہ نکال لیا؟ جس طرح یہ گورنر ہاؤس میں لوگوں سے ملتا ہوں، اب میرے سیاسی کیریئر پہ 83 سے نظر ڈالے، میں تقریباً روزانہ 1,000-1,200 آدمیوں کو ملتا ہوں. گلیوں میں جاتا ہوں، دکانوں میں جاتا ہوں، قہوہ پیتا ہوں، بیٹھتا ہوں. ایک ریلیشن اب اس طرح قائم ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ این پی کے بھائی، پیپلز پارٹی کے بھائی، یہ تو اس کو چھوڑ دو. اب یہ جو ریسنٹلی الیکشن ہوا 1.5 سال پہلے، تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی، بالکل پوری انتظامیہ ان کی تھی، اور براہ راست ووٹ تھا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار براہ راست ووٹ تھا. تو آپ دیکھ لیں، اور نشان بھی کتاب تھا، سب سے آگے گئے. 67,000 ووٹ ہم نے لی. اور حاجی زبیر علی کے ساتھ چونکہ حاجی غلام علی کا نام بھی لگا ہوا تھا. بس اوروں کے ساتھ بھی نام لگا تھا. ٹھیک ہے. یعنی وہ مجھ سے بڑے آدمی تھے، میں تو شہر میں چھوٹا آدمی ہوں. مثلاً پیپلز پارٹی کا ایک گھر میں اس کا والد محترم ہمارا بھائی تھا. اب آپ جہانگیر صاحب اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، چیف منسٹر تھے. اس سے پہلے 2-3 بار فیڈرل منسٹر رہ چکا ہے. اس کا بیٹا فیڈرل منسٹر، اس کی وائف فیڈرل منسٹر، پھر بھی ہم جیتے. وہ ایک کلپ بڑا آپ کا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا، ٹی وی چینلز کے اوپر بھی چلا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے میئر کے الیکشن پر اتنا پیسہ لگایا ہے. تو کتنا پیسہ لگایا حاجی صاحب؟ اچھا. پیسہ نہیں لگا. دیکھو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک رات پہلے بکسا بھر رہے تھے. اچھا. تحصیل کی. بالکل. مجھے 2-3 خونیاں میں نہیں مانتا تھا، ایسی باتیں میں مانتا نہیں ہوں. عوامی پھر اور روکایا، پھر اور روکایا، پھر میں نے کہا یار اپنے بھائی کو بھیجا ہے، کیا نام ہے، الادات کو، تم جو ادھر ہے وہ کیا کہتے ہیں ایسے فضول. جب وہ گیا اس نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں؟ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو اس پر یہ جو آپ الیکشن کرتے ہو حکومت کو کہا، تو پھر یہ جو 20 کروڑ روپے اس پہ لگ رہے ہیں، یعنی ہمارے انتخاب پر حکومت کے 20 سے 25 کروڑ روپے. اچھا حکومت کے پیسے لگ رہے ہیں، خرچ رکھے ہیں، میرے پیسے ہیں. یعنی بیلٹ پیپر چھاپو، استاد لاؤ، یہ لاؤ، اور تم ایک دن پہلے
بیلٹ اور پولیس نے اس کو پکڑا رنگے ہاتھ، یہ بھی نہیں کہ الزام ہے. اور اس سے 3 دن پہلے میں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی تھی، صبح ہی الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو، ٹھیک، کہ اس طرح چیزیں مجھے علم ہے، یہ چیزیں کر رہے ہیں. انہوں نے نہیں مانا. اور جب یہ چیز پکڑی گئی اسی رات اس کو رات کے 3 بجے تبدیل کر دیا گیا. ٹھیک، اس ایک چیز نے پورے انتظامیہ کو نیوٹرل کر دیا. ٹھیک، کیوں کہ پھر الیکشن کمیشنر نے ساتھ کیا. اور یہ ووٹ خدمت کا تھا. زبیر کا وہ لوگ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ اس کا اس میں حصہ تھا. اس کو جو لوگ جانتے ہیں اس کے ریسپیکٹ، دینداری، آنیسٹی، ایمانداری، خدمت. اور یہ نہیں کہ پہلے دفعہ جیتا. تاکال میں ہمارے پی ٹی آئی کے ایک دوست، اس کا رشتہ دار کر وہ وزیر تھا، اس سے بھی زبیر نے جیتا. ٹھیک، ڈسٹرکٹ ممبر. اور اسی طرح جس جہاں تم بیٹھے ہو اس کنٹونمنٹ بیٹ میں بھی پی ٹی آئی کے بڑے آدمی سے میرے بھائی کے بیٹے نے الیکشن جیتا. بالکل. یہ دیکھو الیکشن جیتنا ہارنا الگ بات ہے، لیکن قوم خدمت دیکھتی ہے، خلوص، اور اللہ بھی پھر اس میں حصہ ڈالتا ہے. اگر آپ نیک نیت سے، خلوص سے، ایمانداری سے، آنیسٹی سے لوگوں کی خدمت کرو ٹھیک، تو اللہ نے دیکھو اب میں ڈسٹرکٹ ناظم بن، بیٹا بھی بن گیا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. پھر دیکھو اللہ نے چاہا تمام سیاسی جماعتوں نے یونانیمس کہا کہ غلام علی کو گورنر بنا. مجھ پر اپنی پارٹی کا بھی احسان ہے، لیکن جب میں یہاں آیا کوئی ایک سنگل پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس صرف ملاقات ہے، باقی الف کبھی یہ نہیں کہ میں کہوں وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے. انتظامی اختیارات وہ ہیں، میں نہیں سر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسمبلیاں نہیں ہیں اور ہمارے صوبے کے شہر کے رسم و رواج یہ ہے اگر ہم اچھے طریقے سے لوگوں سے ملیں 50% ان کا مسئلہ حل ہو گیا. اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے اور آدھی جو نگران کابینہ ہے وہ آپ کے ساتھ نظر آتی ہے. دیکھو اس لیے نظر آتی ہے نا کہ 4 بجے کے بعد وہ چھٹی پر دفتروں سے چل کے یہاں پہ آ جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ بس یہ آپ دیکھیں چائے پی لو، دیکھتے کیا لیں. میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو ایک وہ سیکھتے بھی ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں. کہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا میرا 40 سال ہو گیا، کسی سے پتہ کر لو کہ اس نے 2 بندے بھی میں نے اگر تبدیل کیے ہو. میں نے کہا یہ پوسٹنگ ٹرانسفر اس سے نکلو، خدمت کے لیے نکلو. یہ پوسٹنگ ٹرانسفر والے یہ اگر آپ منسٹر تو آپ کے پاس آتے ہیں نا، کل آپ کے پاس کیوں نہیں آتے تھے جب آپ کچھ نہیں ہیں. اور یہ جو لوگ، اور میں اس کا بھی خلاف ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا آدمی بیٹا ہے، یہ این پی کا بیٹا ہے، یہ پیپل پارٹی، بھائی وہ جس کی حکومت ہے افسر کو اس کے نیچے کام کرنا. لیکن ہمارے ساتھ بھی اچھے تعلقات کے سب کے. تو اس لیے میں ان کو کہتا ہوں سب دوستوں کے کہ ان سے نکلیں، آپ عوام کی خدمت کی طرف جائیں اور سسٹم میں آپ اچھائی لا سکتے ہو، کیونکہ 12 آدمیوں کی حکومت ہے. 2 منٹ میں کیبنٹ کا اجلاس ہو سکتا ہے. ان کے پاس اختیار ہے نگران کابینہ کے پاس؟ دیکھیے نگران کابینہ کے پاس اگر کیبنٹ اور چیف منسٹر کسی مسئلے پر ایک ہو جائے تو اختیار تو ہے. تو کون سا اختیار؟ یہ تو نہیں کہ یہ آپ کے لیے پل بنائے، نہیں، آپ سسٹم کو ٹھیک کرو. میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو ایک تو ہمارا کوالٹی آف ورک جو ہے تباہ ہو گیا ہے، پیسوں کا ضیاع ہے. ان کو سمجھاتا رہتا ہوں چیک کرو، دیکھو کہ یہ کوالٹی خراب ہے، اس کے خلاف سخت ایکشن کرو. تمہارا تو اس طرح سیاسی کیریئر نہیں ہے کہ لوگ تمہیں کہیں گے یار یہ کیوں کیا. مطلب آپ نگران وزیروں کی یہاں پہ کلاس لیتے ہیں باقاعدہ؟ نہیں کلاس نہیں، میں کہتی ہوں کہ یہ کچھ کر لے ملک کے لیے. ٹھیک. اور پھر جو کہ ہمارے صوبائی وزیر اعلیٰ
نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چونکہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہے ٹھیک ہے. اور وہ آئین کے مطابق چلتے ہیں. اور آپ نہیں چلتے؟ نہیں، میں تو نگران نہیں ہوں نا. اچھا. میں تو آئینی سربراہ ہوں. تو آئینی سربراہ تو اختیار نہیں استعمال کرتے. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آئین کہتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے افیئر. اگر یہ وزیر اعلیٰ صاحب جلد سے شروع کرے تو جماعتیں شور مچائیں گی کہ سیاسی ہو گیا. یہ نگران وزراء اگر جلد سے شروع کرے تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ اختیارات ہے ناجائز استعمال کرتے ہیں. تو سلیم صافی کے انٹرویو میں میں نے کہا کہ شاید تاریخ میں پہلی ایسی آئینی حکومت ہے کہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. اب اعتراض آ گیا مجھ پر. تو میں نے کیا کہ اگر آپ مجھے جانے سے بھی روکتے ہو اور لوگوں سے ملنے سے بھی روکتے ہو، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کون روکتا ہے آپ کو؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ پھرتے کلفیاں کھاتے بازار میں لوگ. میں تو کہتا ہوں کہ میرے پاس آدھا گھنٹہ ہو نا، میں ایک بازار میں اتر کر یہی شہر کی ان سے مشکلات کو بھی خبر ہو جاتی ہے، خوش بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں شہرداری کہہ رہے دیکھو گورنر صاحب آ گئے. تو اس سے تو دیکھو یہ میں اپنی جان پہ سختی برداشت کرتا ہوں. یہ آپ صرف پشاور شہر میں، قصہ خانی میں، خیبر بازار میں، چوک ادگار میں کیوں پھرتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو پورے صوبے کے گورنر ہیں. بنو کیوں نہیں جاتے؟ مردان کیوں نہیں جاتے؟ مردان گیا 2 دفعہ، میں چارسدے گیا 2-3 دفعہ، میں باقی ضلعوں میں گیا. ابھی سوات کا 2-3 دفعہ پروگرام بنا. ایبٹ آباد گیا، ہری پور گیا، مانسیرا گیا. کبھی وانا میران شاہ بھی ادھر بھی جاؤں گا. اصل میں دیکھو اس علاقے میں جانے سے میں نے وزیر اعظم صاحب سے، حسن اقبال صاحب، ان سے اجلاس جو ہوئے ہیں، میں نے کہا کہ دیکھو آپ یہ مرچ ایریا کے لوگ آپ کو بھی ابھی دیکھ لیا اپنے جگہ کہ خفے ہیں. تو میں نے کہا گورنر جہاں جاتا ہے تو کم سے کم وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا اسکول نہیں، تو کچھ تو کرو گے نا. ہمارے پاس تو ابھی گلاس پانی بھی دینے کے لیے نہیں ہے، تو میں کس طرح جاؤں؟ ان کے جانے میں اور شہر کے جانے میں فرق ہے. یہ شہر والے ایسے جانے پر اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا ادھر اسکول یا سڑک تعمیر کرو گے. مطلب پشاور شہر کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ گورنر صاحب آئے، انہوں نے وہاں پہ قہوہ پیا یا کلفی کھا لی. وہ بالکل. اور کام تو ہوتا ہے نا. کام بھی ہوتے ہیں ان کے؟ نہیں، کام تو لوگ کو گورنمنٹ کرے گا نا. ٹھیک ہے، جس کا کام ہے. یہ اتنا گورنر صاحب آپ کے گورنر ہاؤس میں یہ جو میلہ لگا رہتا ہے، دروازے آپ کے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ جی عوامی گورنر ہیں، آپ ایک پرمٹ نہیں دے سکتے، ایک ٹیکہ نہیں دے سکتے، ایک نوکری نہیں دے سکتے، آپ کے پاس آپ کے بقول آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. تو یہ میلہ کیوں لگا رہتا ہے روزانہ گورنر ہاؤس میں؟ پیار ہے، محبت ہے، عزت ہے، شرافت ہے. آپ بھی دیکھو ابھی پشاور شہر کے آپ سے 5 منٹ پہلے بہت بڑا وفد آیا تھا، 2 وزیر تھے اس میں، اور شہر کا کچھ مسئلہ تھا. حل ہو گیا؟ ہاں بالکل. میں نے کہ میں کنسرن منسٹر کو کہہ دوں گا آپ جائیں، ہو جائے گا. ٹھیک، جہاں تک قانون اجازت دیتے ہیں. صحیح. اب ایک 2 باتیں ہیں نا. ایک یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اختیار نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ شہر والے کہتے ہیں کہ نہیں حاجی سے سب کچھ کر سکتا ہے. مطلب تو کیا اگر آپ کے دل میں یہ ہے، جیسے آپ کا میں کہتا ہوں آپ کا پریس کلب نے کہا کہ سب کچھ تم کر سکتے ہو، یہ جو ہمارا پڑا چل رہا ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، وہ بھی تو آپ نے حل نہیں کیا نا؟ کیا. اچھا. تو انہوں نے کیا کہ سب. اب مجھے لوگ کہتے تھے، میں نے کہا یار یہ عجیب قسم کی بات ہے. تو ایک دن بغیر پوچھے میں پریس کلب آیا، میں سیاسی آدمی ہوں. بالکل. جب پریس کلب آیا تو آپ کا 70% وہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ نے کہا کہ یار یہ اس طرح آپ کیوں آئے؟ اتنا تو بتاتے کہ گیٹ تک آتے آپ کو. تو میں تو یہ محسوس نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں میں آپ کے دل میں عزت بناؤں، وقتی عزت نہیں. اور ان سے بات کی، پھر میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے بات کی، پھر کنسرن منسٹر سے بات کی، انفارمیشن منسٹر سے بات کی، سیکرٹری سے بات کی، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ چیزیں آپ حل کرو. اور اچھا ہوا وہ حل ہو گئی. یعنی ایک راستہ کھلنا تھا نا. نہیں، راستہ تو کھل گیا لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا پوری طرح.
نہیں وہ عمران صاحب میرا خیال ہے اسی طرح مطلب ڈی جی نہیں. میں تو عمران کو نہیں جانتا ہوں، لیکن جو دیکھو منسٹر صاحب آئے تھے آپ کے پاس آئے تھے، وہ تھا چیف منسٹر سے بات ہو گئی تھی، چیف سیکرٹری سے، یعنی یہ ہو گئی ٹھیک ہے. اچھا گورنر ہاؤس میں روزانہ کتنے لوگوں سے مل رہے ہیں آج کل؟ یار 300-400 لوگ تو آتے ہیں روزانہ. روزانہ. اچھا اور یہ ان ساروں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ نہیں کنسرن دیکھو، مثلاً یہ آپ کے سامنے یہ لوگ آئے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ ہاں کورم ایجنسی سے، کتنے ڈسٹرکٹ کورم سے. نہ اور کتنے ریسپیکٹیبل تھے. جی. اس سے پہلے 1 گھنٹے پہلے وزیرستان کا ایک وفد آیا، اس میں چیف آف وزیرستان، ایک چیف آف فلانا، ایک چیف، سارے چیف تھے ٹھیک ہے. اپنے اپنے علاقے کے، وہ آئے تھے. ان کے مسئلے تھے. دیکھو یہ مسئلے حل ہوں گے اور یا نہیں ہوں گے، ان کا ایک جگہ تک قبائلوں کے ذہن میں آج تک یہ ہے کہ ہمارا فرسٹ ایڈ جہاں ہم سے ملے گی پین کی، وہ پولیٹیکل ایجنٹ ہے، دوسرا کمشنر ہاؤس اور تیسرا گورنر ہاؤس. ان کے ذہن میں ابھی یہ نہیں بیٹھا ہے کہ یہ نظام آیا، ڈی سی صاحب آئے، ایس ایچ او آئے، یہ آئے. ان اور ان میں بہت دوری ہے. تو ادھر آتے. اب آپ کے سامنے کہا، میں نے کیا کہا ان کو، شاید وہی تقریر میری نشر کر لے آپ، کہ بھائی پاکستان کے ساتھ آپ چلنا ہوگا، پاکستان کے لیے آپ کی قربانی ہے، شائستگی سے بات کرو، یہ شیعہ سنی کی باتیں چھوڑ دو، دونوں یہ کہو کہ بھائی بھائی ولی ہے، آپ کا بندی جو بھی مقرر ہو، آپ کی سرحد ان سے الگ نہیں ہو سکتی. جس طرح ہم انڈیا کے ساتھ ہماری سرحد ہے، یہ ہم یورپ تک نہیں لے جا سکتے کہ ادھر سے اٹھا لے. ان کو بھی کہا، اور ان کا جو مسئلہ تھا میں نے کہ میں کمشنر کو فون کر لوں گا، آپ 5 بندے جائے، بس وہ خوش ہو کے چلے گئے. اور یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے جو مسئلے ہیں یہ چیف منسٹر ہاؤس میں یا سیکریٹریٹ میں نہیں حل ہوں گے، یہ گورنر ہاؤس میں حل ہوں گے. تاثر قبائلی علاقوں کا یہ ہے کہ ہمارا ایک، اور دوسرا چیف منسٹر صاحب جو ہے نا، میں نے آپ کو کہا سینئر آفیسر رہ چکا ہے، بہت سمجھدار ہے، وہ ڈے ٹو ڈے افیئر، وہ جو آئین و قانون والی باتیں ہیں نا وہ کرتا ہے. ٹھیک. اور ہم آپس میں ہماری لیزان بھی ہے. تو یہ 60 آدمی آئے تھے، تو اب 60 آدمی کس طرح، اور 60-70 اس سے پہلے آئے تھے، اور ابھی انہوں نے کہا کہ 60 اور آ رہے ہیں. یعنی ٹھیک ہے. تو تاثر تو حاجی صاحب ہے. ایک حقیقت کیا ہے؟ اس صوبے میں وزیر اعلیٰ کا راج ہے، صوبائی نگران حکومت کا راج ہے، گورنر کا راج ہے. گورنر کا صرف یہ میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح 77 سے لے کر 2023 تک عوام نے ہمیں پذیرائی دی ہے. 3 مہینوں میں پورے صوبے میں اگر آپ جو بھی کھیلے، لیکن پورے صوبے کے چاہے جتنے بھی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ شمول پی ٹی آئی اپنے اجلاسوں میں کہتے ہیں کہ اس طرح عوامی گورنر ہاؤس عوامی ہو گیا. یعنی یہ اعزاز ملا ہے ٹھیک ہے عوام کے دلوں سے. تو کبھی یہ بھی سوچا ہے حاجی صاحب کہ گورنر ہاؤس کو آپ نے عوامی تو بنا لیا، ایک عمران خان صاحب نے اسی گورنر ہاؤس کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کو یونیورسٹی ہونا چاہیے، کبھی یہ خیال آیا کہ انہوں نے تو نہیں بنایا، آپ ہی بنا لیں؟ دیکھیے یہ ایسی بات نہیں ہے. میں افسوس کرتا ہوں کہ اس طرح یہ قومی وقار کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. پریزیڈنسی قومی وقار کی جگہ ہے. اگر بین الاقوامی دنیا سے کوئی آئے تو ایک جگہ ہے، اس کے ساتھ سٹاف ہے، ایک طریقہ کار ہے. یہ جب انگریزوں نے بنایا تو اس کا کوئی مقصد تھا. جو یونیورسٹی بن چکی اس کو اس کے فرنیچر نہیں دیا، اور جو میرا اختیار ہے اس پہ بھی آپ کبھی لکھتے ہیں کہ میں 5-6 کانوکیشن کو گیا. یہ بھی بتاتا ہوں جتنے کانوکیشن میں گیا کوئی گورنر نہیں گیا. بالکل، یہ تو حقیقت ہے. ایک یہ حقیقت ہے، یہ مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کیا؟ ایسے بھی نہیں گیا. جہاں جاتا ہوں اپنے سوچ اور ویژن کے مطابق کوارڈ گیا. ادھر میں نے دیکھا ادھر 5000 پودے لگا دیے. کتنے؟ 5000 جو لگ گئے.
ملاکنڈ گیا 5,500. میں نے کہا تم نے ایسے ہی شاڑ زمین رکھی ہے. دوسرے دن 5,500 پودے بیچ کر لگا دیے. سوات یونیورسٹی گیا 4,800 پودے لگا دیے. کانوکیشن میں گیا معذوروں سے ڈگری دے رہا تھا. دوسری ڈاکٹر بنے ہوئے معذور کو ڈگری دے رہا تھا. اعلان کر دیا میں نے کہ آج کے بعد کسی معذور سے فیس نہیں لو. ٹھیک ہے. تو یہ جو بڑا اقدام ہے. یونیورسٹیز کے اندر 1 کروڑ روپے ایک بچے پہ خرچ آتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہ یہ بچہ اگر اتنا لائق ہے اور اس کی فیملی اتنی مضبوط ہے کہ معذور بچوں کو آ کے ڈاکٹر بنایا تو یہ پیغام تک ہے اس کا میں بھی سرپرست ہوں. صحیح. دیکھو یہ اقدام ہے. اور جس نے کہا کہ میں یونیورسٹی بناتا ہوں اس نے یہ کر دیا. اس کے گورنر نے کر دیا. مجھ سے پہلے گورنروں نے کر دیا. میں کوشش کا اور آپ سے یہ بھی بات کرتا ہوں. میں لوگ جو کچھ کہے میں اپنی ایمانداری اپنی ہنسٹی یہ پوری دنیا پہ نہیں دیتا ہوں. کوئی بھی تمہیں یہ نہیں ملے گا. سارے یونیورسٹی کو چیک کر لو. میں نے کہا ٹیچنگ سٹاف میرٹ سے بغیر کبھی بھی نہیں لو کیونکہ لوگ پیسے دیتے ہیں اور ہم نے ٹیچنگ کا جو شعبہ اس کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. ورنہ لوگ کہتے ہیں یہ کرو. یہ میرے دور میں سب یونیورسٹی کو چیلنج ہے. باقی اسٹاف کلرک ضرورت ہے. آپ نے بھی بی اے کیا اس نے بھی بی اے کیا. دیکھو جو وہ یعنی 10 آدمی اگر اپلائی کرے تو ایک ہی لوگ ہیں نا. تو جو لے لیے میں نے کہ لیکن اس میں میرٹ اور آپ دیکھ لو گے خود وی سی صاحبان حیران ہے کہ ارے کس طرح چانسلر آئے ہوئے. تو وہ تو اس بات پہ بھی حیران ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ مالی بحران کا شکار ہیں. نہیں تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. نہیں کافی ٹھیک ہو گئے. اچھا کافی ٹھیک ہو گئے. میں نے تو ایسا جب پہلے آیا تھا تو ان کو گائیڈ لائن دی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کو کہا تھا کہ شاید 2 سال تمہیں پروونشل گورنمنٹ پیسے دے دے 3رے سال نہیں دیں گے. اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنا. ابھی جب ہم بجٹ پاس کرتے ہیں اور جو یونیورسٹی لاسٹ میں ہوتی ہے اس کا بجٹ واپس کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں. ہم نے کہ جو ٹھیک کرو. کیوں اتنے بندے رکھے. 27 سے لے کر 31 تک اسٹوڈنٹ پر ایک بندہ رکھنا چاہیے. 27 سے لے کر 31 پر ایک بندہ رکھنا چاہیے. یہ جو قوم کے مجرم ہیں جو یہ اس سے یونیورسٹی بنا رہے تھے 3 آدمیوں پر 1 آدمی رکھے. اور میں کیا کروں. سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں یونیورسٹیز کے لیکن یہ ایسے نہیں کہ سیاسی بھرتی ہوئی. یہ قوم کے مجرم ہے کیونکہ یہ پیسے بچوں کے جیب سے جاتے ہیں. ٹھیک. اور فیس بڑھاتے ہیں. ہم نے ان کو کہا اپنے آپ کو بیلنس کرو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے نوکریاں ڈھونڈو. صحیح. نہیں یہ کبھی نہیں کہا. پوچھ لو سب سے. اور جن کو اسٹاف کی ضرورت ہے انہوں نے بجٹ پیش کیا. ان کے بجٹ میں پیسے ہم نے کیا بھرتیاں کر دیں. ٹھیک. اچھا حاجی صاحب ایک نگران کابینہ کے حوالے سے ایک الزام ہے کہ تمام جو نگران وزیر ہیں یہ نامزد کردہ ہیں حاجی غلام علی صاحب کے. ان کے دوست بھی ہیں, ان کے پرانے ساتھی بھی ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کا جو نام ہے وہ بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے سوائے تحریک انصاف کے. دیکھیں یہ لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے متفقہ طور پہ بنایا بشمول پیپلز پارٹی اور این پی. نہیں نگران کابینہ تو وزیر اعلیٰ کا اختیار نہیں تھا. انہوں نے نہیں بنانا تھا. انہوں نے لیکن ریکمنڈیشن نام ایسے پی ڈی ایم کی سوچ کے مطابق ایک مشورہ لینا جس طرح آپ سے میں مشورہ لیتا ہوں کہ بھائی یہ سیکٹری انفارمیشن جب آپ میرے بھائی ہیں. نہیں حاجی صاحب بتاتا ہوں نا نگران وزیر اعلیٰ پہ اتفاق ہوا تھا. بنا تو وہی ہے لیکن ایک مشورہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب ہم سے لیتا ہے یہ فلانے کے لیے فلانا ٹھیک ہے ایجوکیشن ہے آپ کہہ دیں گے فلانا ٹھیک آپ کہتے سیکٹری انفارمیشن فلانا لاؤ. ملک سے پوچھوں گا وہ کہتے یہ لاؤ.
ریاض سے پوچھوں گا تو کہتے یہ لو، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ چلو اس تینوں میں ایک لگا دو. اس طرح اس نے بھی مشاورت کی ہے، ہم سے بھی کی ہے، اوروں سے بھی کی ہے. اس لیے جب نگران کابینہ بن گیا تو کسی جماعت نے اس کا اختلاف نہیں کیا. یہ وزیر اعلیٰ کا بڑا فن تھا کہ انہوں نے آپ کا مشورہ مانا. نہیں، سب کا مانا. اچھا، سب کا مانا، مطلب آپ کے ذریعے مانا نا. نہیں، میرے ذریعے خود بھی وہ سب سے رابطے میں تھے، کیا وہی جو اس کی مرضی تھی. تو جب آپ نے ان کا انتخاب کیا تو پھر اپنے نگران وزیروں کا آپ نے اعظم خان صاحب سے تعارف بھی کرایا کہ جی یہ فلاں بندہ ہے، اس کی یہ صلاحیت ہے؟ نہ یہ نہیں کرا. اچھا نہ اس نے یہ زحمت کی کہ وہ علی سے بھی فلانا فلانا. اچھا. وہ بھی کہتے کہ گورنر ان سے دور رہے، تاکہ جس طرح گورنر عوامی ہے، یہ نہیں کہ یہ بھی عوامی بن جائے اور ایک دم شکایت نہ ہے کہ گورنر یہ وزیر جو ہے یہ تو سیاست شروع کر دیا. تو جتنا وہ دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا تو آپ پاس رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کمرے میں ہی رکھا، باہر نہیں لے جاتا ہوں. اچھا. یعنی جلسہ آپ نے دیکھے کسی نگران وزیر کا، کسی کا دیکھے؟ نہ وزیر اعلیٰ صاحب کا، نہ، کیونکہ پھر یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے مانتے ہیں. نہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ان کو اپنے پاس چھوڑتے نہیں ہیں کیا مسئلہ؟ دیکھو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے علم ہے کہ جائیں تو آج کل مالی مشکلات ہیں. اگر وزراء کو زیادہ چھوڑو گے نا تو زیادہ چائے پیئیں گے. نہیں، کہے گا کہ یہ کرو یہ کرو، سڑک مانگ رہے، ادھر تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. اور اس طرح یہ بھی نہیں ہے جس طرح میں صرف گلے ملاؤں باہر تک جو یہ جو آپ نے بات کی حاجی صاحب، ایسا ہی ہے، کچھ نگران وزیروں نے اپنے اپنے حلقوں کے لیے اسکیمیں مانگی ہیں. نہیں، اسکیمیں یعنی ان کے پھر سیاسی مقاصد ہیں، سیاسی عزائم ہیں. اسکیمیں مانگنا جرم نہیں ہے. اچھا. نہ یہ جرم ہے یا نہ. اگر ایک حلقہ میں آپ وزیر ہو گئے اور آپ ہی کے گاؤں میں پانی نہیں ہے یا آپ ہی کے گاؤں میں سڑک نہیں ہے. نہیں، یہ تو نگران وزیر ہے نا، ان کا اپنا حلقہ تو ہے نہیں، وہ تو پورے صوبے کے وزیر ہیں. اب نگران ذرا بدل گئے، اسٹیٹس چینج ہو گیا. تھوڑا چینج ہو رہا ہے. کس لیے کہ یہ 3 مہینوں کے لیے تھے. اب یہ شاید اگست یا اس سے بھی بات چلے تو لوگ پھر علاقے کے عوام جو ہے نا ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتے کہ یہ نگران ہے. وہ کہتے ہیں یار جس روڈ پر آپ آتے ہو یہ روڈ دیکھو، ہمارا منسٹر ہے. ہاں منسٹر ہو، جھنڈے بھی لگائے ہوتے، پولیس بھی پیچھے جا رہی ہے. تو پھر وہ آہستہ آہستہ کہتے ہیں جی اگر یہ ایک سڑک بن جائے یا ٹیوب ویل دے یا اسکول میں کمرے دے دو یا اسکول میں سولرائزیشن کر لو تو یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، نگران سیٹ اپ اگست سے آگے بھی جا سکتا ہے، یہ آپ نے فرمایا. میں کہتا ہوں کہ اگست میں تو اسمبلیاں فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، انٹیریئر منسٹر نے بھی اناؤنس کیے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے اور وقت جو ہے اگست میں اسمبلی مدت پوری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ہونا چاہیے کہ 3 مہینوں کے اندر، 2-3 مہینے میں ہوں گے. 3 مہینوں کے اندر ہونا چاہیے وفاقی سطح پر. حکومت چلی جائے گی، اسمبلی ڈسالو ہو جائے گی تو پھر تو لازمی الیکشن. آئین یہی کہتا ہے. پھر صوبے میں آئین کیوں خاموش ہے؟ تو صوبے میں دیکھو، یہ صوبے میں اس لیے خاموش نہیں ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے. اور ہمارے ملک کے معاشی حالات کو دیکھو اور پھر ملک میں سیاسی کلچر کے فروغ کو دیکھو. اگر اس صوبے میں الیکشن ہو جائے، آج مثلاً یہ ہو جاتا اور 3 مہینے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن اس حکومت کے نیچے ہوتا، کون مانتا ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ 1 دن ہو جائے. اور اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن ملک میں 1 دن ہونا چاہیے. اگر 3 مہینے کا گیپ آ جائے یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان اور خانہ جنگی اور اختلاف رائے اور حکومت کو کنٹینیو اس اسمبلی کے خلاف یہ بہت بڑی ہمارا نقصان ہوتا. پھر پنجاب میں 1 دن ہوتا، کے پی میں دوسرے دن ہوتا. تو یہ نقطہ تو آپ نے کسی اپنے خط میں نہیں لکھا. الیکشن کمیشن کو کتنے آپ نے خطوط لکھے؟ آپ نے کہا امن و امان کی صورتحال خراب ہے، معاشی صورتحال خراب ہے. یہی لکھا ہے نا. پہلے دیکھو آپ، شکر الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ بہتر کر رہے ہیں. ٹھیک. جس طرح پے در پہ حملے ہوئے تو کیا اس میں ہم الیکشن کرا سکتے تھے؟ اور یہ میری رائے نہیں تھی، میں صوبائی حکومت سے لیتا تھا رائے. ٹھیک ہے، اگست کے بعد یہ صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی. امید ہے، کیونکہ ابھی
ان کا جو سوچ تھا صوبائی حکومت کا الگ تھا. اب چونکہ نگران سیٹ اپ آ گیا, نگران سیٹ اپ مرکز میں بھی آ جائے گا, الیکشن کے لیے پیسے بھی رکھے گئے, عدالت عظمیٰ بھی اس پہ متفق ہو گیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن ہوگا. تو اس میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ الگ ہے. اچھا, لیکن باریک بینی سے دیکھو تو جب سب سیاسی جماعتیں الیکشن میں آئیں گی اس میں زیادہ لا اینڈ آرڈر مسئلہ بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ سارے ایک اس میں اگر کرو گے تو ایک پارٹی کہے گی کہ اس طرح کرو, دوسری کہے گی اختلاف ہے. اب انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں اور ان اشاروں کے مطابق اس سال الیکشن نہیں ہونے والا. دیکھو یہ تو وہ بہت گہرا سوچ رکھنے والے ہیں نا, تو میں تو ابھی اس کا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے, اور باقی لوگ بھی ان سے سیکھتے ہیں. صحیح, میرا علم ادھر تک نہیں پہنچتا. آپ نے فرمایا کہ تمام سیاسی جماعتیں جب الیکشن میں حصہ لیں گی تو امن و امان کی صورتحال بھی ٹھیک ہو جائے گی. مطلب وہ جو نفرت ہے نا, ہر ایک آپ کے لیے, میرے لیے, اس کے لیے کوشش کرے گی. سارے لوگ ایک کاز کے لیے لڑتی ہے. صحیح ہے. تو پھر باقی چیزیں اگر میں کاز کے لیے نہیں لڑتا ہوں تو پھر مشکلات ہوں گی ایک جماعت سے دوسرے. تو یہ اچھی بات ہوگی, جیتے جو الیکشن تمام سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں گی. ملک میں ایک دن الیکشن ہوگا, تمام ہو جائے گا, کوئی جیت جائے گا, کوئی ہار جائے گا. ابھی آپ کو بتاتا ہوں کراچی میں کیا ہو رہا ہے, کل کیا ہوا. وہ تو فرشتوں کو پتا ہوگا, مجھے کیا نہیں, جس کی اکثریت تھی اس کو تو نہیں ملا. نہیں, الیکشن ٹھیک ہوا. ٹھیک ہوا الیکشن, بالکل ٹھیک ہوا. اچھا, یہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن جس کی حکومت ہوتی ہے اور وہ جیت جائے وہ یہ دانتی ہوگی. ایک آدمی آیا, آپ کا ووٹ ہے, پولنگ میں آپ آئے اور آپ نے ووٹ استعمال کیا, یہ کوئی دال نہیں لگا سکتا ہے کہ اس نے باہر سے کوئی دوسرا آدمی لا کے ووٹ ڈالا, یا سندھ گورنمنٹ نے کسی اور کو لا کے ووٹ ڈالا. آپ کا ووٹ ہے, آپ اندر جاتے جس کو بھی دے. تو حافظ نعیم صاحب کو کس نے ڈبویا آپ کی نظر میں؟ آپ نے بلدیاتی سیاست, عوام نے. اچھا, دیکھو یہ بتاؤ, جب سینٹ میں اکثریت ایک جماعت کی تھی اور لوگ اندر جا کے دوسرا چیئرمین منتخب ہو گیا, تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی اس کو حق ہے, اس نے ووٹ دے دیا. یہ بتا دو. دیکھو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی 21ویں صدی ہے, اس چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ پارٹی کے ممبر ہیں, آپ اندر جا کے کس کو ووٹ دیتے ہیں اور باہر نکل کر یہ ہو کہ اس پر یہ کیوں دیا. اس کا جمہوری حق ہے, آپ سمجھیں. ٹھیک ہے, تو یہ جمہوری حق جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ہے. پی ٹی آئی کو بھی یہ جمہوری حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں ہو, آنے والے الیکشن میں آپ کو نظر آتی ہے پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کا نہیں, آئین پاکستان کے تحت ہر شخص کو حق ہے. ٹھیک ہے, ہر شخص کو حق ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا, اب کوئی ہے نام لینے والا کہ میں پی ٹی آئی سے الیکشن لڑ رہا ہوں؟ کوئی سنگل بندہ ہے؟ تو وہ تو اگر سامنے کوئی آئے گا تو گرفتار ہو جائے گا. کیوں گیا؟ تو ہم تو وہ تو 5 گھنٹے جیل میں. مولانا صاحب نے 11 سال سے زیادہ جیل کاٹے, زرداری نے 13 سال سے زیادہ جیل کاٹے, باقی پارٹیوں نے جیل کاٹے, زرداری کی بہن نے جیل کاٹے, مریم نواز نے جیل کاٹے, شہباز شریف نے 2-2.5 سال جیل کاٹے, باقی ہمارا جو انٹیریئر منسٹر ہے اس نے جیل کاٹے. اگر یہ کاٹ سکتے ہیں تو ان سب پہ پریس کانفرنس کرنے اور پارٹی چھوڑنے کا دباؤ تو نہیں تھا نا؟ کیوں نہیں تھا؟ کیا دباؤ تھا مجھ پر؟ دباؤ میں جب 2-2.5 سال جیل میں تھا اور میں پارٹی کا رکن ہوں تو میں دباؤ مجھ پر, میں یہ کہوں گا مجھ پر دباؤ ہے. یہ غلط بات ہے. یہ کمزور لوگ تھے, عوامی ساکھ نہیں رکھتے تھے, ایسے ہی آ گئے, آج سارے چھپے ہیں. یعنی 188 سے بھی چھپے ہیں. یہ الگ بات ہے. حق ہر ایک کو اصل ہے, لیکن یہ حق کسی کو بھی اصل نہیں ہے کہ وہ قومی املاک جلائے, وہ جی ایچ کیو پر حملہ کرے, وہ جنا محمد علی جناح کے ہاؤس, اس کے پاسپورٹ, اس کے تنصیبات, اس کے لائبریری جلائے. یہ حق کس کو نہیں ہے کہ کورٹ کمانڈر کے ہاؤس پہ جا کے وردی کو آگ لگائے. اگر یہ حق ہے تو یہ تو پھر ملک کی تباہی ہے نا. تو پھر آئین اور قانون کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں؟
جب وزیرستان میں ایک تھانے پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ نا کیا کہتے ہو؟ تو وہاں تو دہشت گرد کہتے ہیں میرا خیال. ہاں تو ادھر کیا کہو گے جو کور کمانڈر کو آگ لگائے؟ یعنی دیکھو ایک نظر سے ہم نے دینا چاہیے. غلط سوچ تھا, غلط فیڈنگ تھی نوجوانوں کے, بیٹیوں کے ذہنوں کو غلط. اب دیکھو یہ جو بیٹیاں جیل میں اس طرح اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے چھپ کیا. اس کے بچے کدھر ہیں؟ لائن ہے اس کو. یہ آج خود کہہ دے کے اس طرح دیکھو تشدد کی سیاست میں کا پاکستان میں کوئی جگہ نہیں. اس نے احترام کو ختم کیا, ملک کی قداور شخصیتوں کے غلط ناموں سے پکارتا رہا, سب کو چور کہتا رہا, سب کو گالیاں تک نکالتا رہا. کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو جیلوں میں ڈالوں گا, ان کو رلاؤں گا. ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, پرانے کلپ سے. ہاں وہ کلپ اکٹھے کیے تھے اور پھر ان کو دکھا رہے اور رو رہے ہیں. میں اس کا اے سی اتاروں گا, میں ان کو عام قیدیوں کے ساتھ رہوں گا. مقافات عمل نے اتنا جلدی فیصلہ کر لیا, سب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھو سیاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا. یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے نا, یہ ان کے اپنے اعمال کر رہی ہے. اچھا آپ دیکھ لیں نا, پی ڈی ایم نے ان کو کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس جلاؤ. پی ڈی ایم نے تو کہا اس سے مذاکرات کرو, کہتے میں چوروں سے نہیں بیٹھوں گا. آج چیخ کے پکار رہا ہے, اور جس کو انہوں نے کمیٹی بنائی وہ کمیٹی کے سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی. اب دیکھو یہ مقافات ہے. سیاست شائستگی, برداشت, اخلاقیات, روایات, عزت اور احترام کا نام ہے. آپ سے ساتھ میں بیٹھا ہوں, آپ کا ایک رائے میرے ایک دوسرے رائے, یہ دشمنی نہیں ہے. جب اٹھوں گا آپ سے ہاتھ ملوں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں پورے اسمبلی 4 آدمیوں کی اکثریت پر تھا, میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاتا. حاجی صاحب آپ نے بار بار آئین اور قانون کا تذکرہ کیا. اس آئین کی تشکیل میں مفتی محمود مرحوم کا بڑا ہاتھ تھا, ان کا بھی کردار تھا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی آئینی ذمہ داریوں سے انحراف کے مرتکب ہوئے ہیں. تو کیا مفتی محمود صاحب کی روح تڑپی نہیں ہوگی اس بات پہ, اس فیصلے کے اوپر؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہتے ہیں. اس عید میں مفتی محمود صاحب کا, خان عبد الولی خان صاحب کا, نورانی صاحب کا, رنجو صاحب کا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اور باقی اکابرین کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ ملک کو ایک متفق آئین دیا. لکھا ہے میرے بارے میں ایران استدراء اور آرڈر ختم کیا صدر پاکستان کا, میرا نہیں ختم کیا. اسی فیصلے میں اس نے جو تاریخ دیا تھا اس کو ختم کر دیا. تو کس نے وائلیشن کی؟ میں نے تو دیکھو میں نے کہا میرے جو اپنا سوچتا ہوں ملک کے لیے کہ بھائی تم الیکشن چاہتے ہو تو ان اداروں سے, اور صوبائی حکومت الیکشن کرائے گی, ان کے ساتھ مشاورت کرو. بالآخر انہوں نے کہا مشاورت کرو, اور جب انہوں نے مشاورت کی تو دیکھو میں آئین کے لیے کتنا الیکشن کے لیے مضبوط تھا. جب میں نے صوبائی حکومت کو خط لکھا کہ یہ الیکشن کمیشن کہتی ہے مشاورت کرو, ایک ریمائنڈر دیا, دوسرا دیا, تیسرا دیا, چوتھا دیا, پانچواں دیا, پھر ان کا آیا کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے. میں نے اس کو ساتھ ایک لیٹر لکھ کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا, اور انہوں نے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا. اور سپریم کورٹ نے پھر آپ نے دیکھ لیا پنجاب کو لے لیا, ہمارا حالات کی وجہ سے ایک طرف رکھا. اور آج جو ہم کہہ رہے تھے سب پاکستان اس پہ متفق ہو گئے کہ ایک دن الیکشن ہونے چاہیے, اور یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. یہ کسی کی فتح نہیں, کسی کی ہار بھی نہیں, یہ پاکستان کی فتح اور پاکستان کی جیت. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب نگران حکومت آئے گی فیڈرل سطح کے اوپر تو اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے؟ پی ٹی آئی تو ہے نہیں نا, مشاورت کس سے کرو گے؟ نہیں, آپ تو سیاسی اور جمہوری آدمی ہیں. کون ہے
مثلا پی ٹی آئی تو جو ان کے کابینہ ہے، جو ان کے اراکین ہیں، وہ تو استحکام پاکستان میں چلے گئے. نہیں، عمران خان صاحب خود تو ہیں نا، اگر اکیلے بھی ہیں تو صحیح نا. اکیلے کس، الیکشن کمیشن میں بھی تحریک انصاف وجود رکھتی ہے ابھی تک. میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا، چونکہ فیڈرل لیول پر بات ہوتی ہے نا، اور فیڈرل لیول پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جمعیت علماء اسلام نے، اے این پی نے، وہ ان دو پارٹیوں نے جیلیں کاٹی دروگوئی میں، الزامات میں. وہ یہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور وہ بڑے باریک بینی سے دیکھ کر قدم رکھتے ہیں. تو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہمارے بڑے لیول کا فیصلہ ہے، تو بڑے لیول میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ملک کی مفاد کو، ملک کی استحکام کو مد نظر رکھ کر کریں گے. یہ جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں، وہ بڑا سخت آپ سے نالاں ہیں، بڑا سخت ناراض ہیں. ایمل ولی سے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اختیار ولی صاحب سے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ نگت اور اکزئی صاحبہ سے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں آپ نے، یا ان کا کیا مسئلہ ہے؟ احمد ولی ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، وہ سب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ باقی آپ نگت اور رضی اور اختیار ولی کو احمد ولی سے ملاتے ہو، تو یہ بھی ایسا نہیں ہے. دیکھو شاید جتنے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ پاکستان مسلم لیگ کے یہاں آتے ہیں. قداور مثلا آپ دیکھ لیں، جاوید مرتضی عباسی صاحب، پیر صاحب ارشاد صاحب، اقبال ظفر جگڑا صاحب، امین صاحب، باقی جتنے مسلم لیگی ہیں، اس طرح پیپلز پارٹی کے ہمارے. نہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حاجی غلام علی صاحب کا یا گورنر صاحب کا راج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے اوپر بھی ہے، تو یہ وجہ ہے. بات نہیں، بات سنیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر، پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات، اچھا، اس طرح ان کے جو صوبائی باقی لیڈران ہیں، وہ خواہ ہفتے میں 1-2 دن ہم ملتے رہتے ہیں، تعلق بھی اچھے. اے این پی کے بھی مثلا احمد ولی خان صاحب تو ہمارے عزت و احترام میں 1-2 دفعہ آئے ہیں، لیکن ان کے پارٹی کے جو باقی اراکین ہیں، بابک صاحب ہو گیا، خوش دل خان صاحب ہو گئے، باقی جو لوگ ہیں ان کے واڑوں کے لوگ ہیں، میں بھی ان کے پاس جاتا ہوں. میں نہیں کہتا ہوں، یعنی ان کے عام لوگوں کے، اور ان کو یہ پارٹی کے اس پوزیشن والے لوگ نہیں ہیں. اگر ان کو کوئی گلہ ہوتا ہے نا تو شاید مجھ سے کرتے، کیرا میں امر روز آئیں گے، تو میں تو ہر روز گیٹ میں لوگ کھڑے ہوتے کہ ہم آ گئے، میں کہتے بلا لوں. آپ نے دیکھا ہے، آپ یہ پریکٹیکل آپ چیک کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن سیاسی پختگی، پی ڈی ایم اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بازاروں گلیوں کا فیصلہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں شہباز شریف صاحب سے ناراض ہوں یا میں امیر مقام صاحب سے ناراض ہوں. یہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا تو ہمارے اکابر جو ہے پیپلز پارٹی کے مشران مسلم، وہ کچھ بات کر لیں تو اس میں ادھر بات ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اصل میں جے یو آئی سے نہیں سیکھا. جس طرح غیر اعلانیہ جے یو آئی کی صوبائی تنظیم نے گورنر ہاؤس کا بائیکاٹ کیا، میڈیا پہ یہ چیز نہیں آئی. تو اس نے کیا، مثلا یہاں پہ ہمارے ساتھ اکانی ادھر ہوتے ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری درویش صاحب ادھر ہوتے ہیں، ابھی آپ کے ساتھ ہمارے مولانا امانت شاہ صاحب ادھر ہوتے ہیں، کام کے لیے آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے 20 دفعہ بارات میں دیکھا ہوگا مفتی عبدالغفور صاحب، مولانا فضل علی اکانی صاحب. تو یہ ایسے وہ ہیں، غلط اطلاع ہے. بس اب دیکھو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں عام کارکن کا ایک، جب لوگ علاقے کا کونسلر منتخب ہو جاتے ہیں نا تو اس علاقے کے کارکنوں کا ایک
ان میں جذب آتے ہیں کہ ابھی یہ کونسلر ہمارے لیے سب کچھ کرے گا, مجھے نوکر بھی کرے گا, سڑک بھی بنے گا, ٹیوب ویل بھی بنے گا. لیکن 4 مہینے گزر جاتے پھر ان کو پتہ لگ جاتے کہ اس غریب کا تو فنڈ ہی سارا 1 لاکھ روپے سال کا. تو اسی طرح لوگوں کے ایک توقعات تھے کہ گورنر, وہ گورنر نہیں جو پہلے تھا, ٹھیک ہے, جو اختیارات تھا. اب گورنر, اس گورنر ہاؤس اور آئینی عہدہ ہے, اور عزت و احترام یہ نہیں کہ مجھے لوگ کہیں گے, میرا خود یہ موٹو کہ میں سب کو اپنے سے زیادہ عزت و احترام دوں. ابھی میرا خیال صاحب کا گورنر میرے پاس ایک 20 دفعہ آیا ہوگا, اور اس کی میں بہت زیادہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب, اچھا, مجھے مہتاب صاحب نے بھی فون کی. چھوٹے چھوٹے کچھ مسئلے علاقے کے ہوتے ہیں نا, لوگ چلے جاتے کہ آپ گورنر, اس کے عزت و احترام میں 2 سیار آپ کر لیں. اس طرح مسلم لیگ کے جو MNA ہیں, MPA ہیں, ابھی جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ بھی آتے ہیں, ٹھیک, اور پیپلز پارٹی کی بھی آتے ہیں. تو ہمارا ایک اس سے ہٹ کے بھی پیپلز پارٹی اور MP سے اچھا ریلیشن ہے, ہٹ کے بھی امیر مقام سے اس سے ہٹ کر ہمارا اچھا ریلیشن ہے. میرا بیٹے کے الیکشن میں میرے ساتھ جلسوں میں کر رہا تھا, آپ دیکھ لیں. یعنی ہم امیر مقام کے خلاف لڑ رہے تھے, ادھر ہماری پارٹی, ادھر وہ ہمارے ساتھ تھا. تو دیکھو یہ ذاتی تعلق, رشتہ, ایک دوسرے کی عزت و احترام, اسی لیے یہ ہوتا ہے. اور انہوں نے, اور آج تک میں اس کا احترام کرتا ہوں, اور بات بھی جب کرتا ہوں وہ ہماری بات بڑے عزت و احترام سے سنتے, اور ہم, اور ان کی بات ہمارے لیے حکم ہے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ کچھ ادھر سے ملے گا نہیں, ملے گا فیڈرل گورنمنٹ سے. جب ادھر سے کچھ ملے گا نہیں, آپ نے اتنا, آپ کا سیاسی کیریئر جو ہے ماشاءاللہ بڑا شاندار رہا ہے, تو مستقبل میں آپ کی سیاست کو یہ چیز نقصان نہیں پہنچائے گی؟ نہ, کیوں نقصان پہنچے گی؟ مجھے بتاؤ 75 سال میں ادھر اتنے بڑے بڑے گورنر ہمارے محترم رہ چکے ہیں, کچھ وفات ہو چکے ہیں. میرے 3 ماہ میں پورے صوبے نے ایک اعزاز دے دیا کہ عوامی گورنر. یہ میرے لیے بہت بڑا میڈل ہے, اور عوام کی طرف سے. اور آپ دیکھ لیں یہ جو انہوں نے بیان دیے, میں اس کو دیکھتا ہوں, اس کے نیچے کمنٹس اگر 500 ہے تو 500 کمنٹوں میں کیا ہے, نہیں عوامی گورنر. اس طرح پیپل پارٹی کے لوگ لکھتے ہیں, MP کے لوگ لکھتے ہیں. وہ جو پچھلے گورنر تھے شاہ فرمان صاحب, تو آپ جب آئے تو آپ نے ان کے کوئی مرغے یہاں پہ دیکھے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے مرغے پال رکھے تھے, ایسا تھا؟ کہتے ہیں بس آپ نے کیا پال رکھے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں میں نے عوام کو پال رکھے ہیں. عوام بس میرا ایک شوق ہے کہ میں لوگوں سے ملوں, بس بات ختم. اچھا, اور ان کے مسائل کو حل کروں. دکھوں میں ہاسپٹل میں گیا, آپ دیکھو. ٹھیک ہے, تو جب آپ محبتیں بانٹ رہے ہیں, عوامی گورنر آپ ہیں, اختیار آپ کے پاس نہیں ہے, تو گورنر کیوں بننے کا جو ہے حامی بری آپ نے؟ مطلب آپ کی خواہش تو نہیں تھی نا, آپ نے حامی بری. وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نہیں بنا کیونکہ میں الیکشن والا آدمی ہوں. ابھی نگران والا نہیں کہ پھر ایسا نہیں, میں اس کے بعد یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ الیکشن کے بعد جو وزیر اعلیٰ بنے. ایک فیصلہ کیا, تمام PDM کی جماعتوں نے بشمول MP نے فیصلہ کیا, میرے لیے بہت عزت و احترام کا بات ہے. ٹھیک ہے, اور میں اس کو بہت ہی عزت و احترام کا فیصلہ سمجھتا ہوں. MP صاحب ایمل ولی کا جو بیان تھا وہ میرے دل میں رہے گا. کبھی اختلاف بھی آ سکتا ہے, کبھی الیکشن بھی اکٹھا لڑ سکیں گے, کبھی مخالفت میں بھی لڑیں گے, لیکن یہ بات میرے دل میں ہے. آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا JUI کے ساتھ یا PDM کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ادھر جو فیصلے ہوتے ہیں آئین کے ساتھ. بہت شکریہ, بہت شکریہ.